बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर देखने और सुनने वालों की खिदमत में आदाब अर्ज़ है। नाजरीन, पिछले दिनों अरबाईन का जो यानी जिसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम पेश करने दुनिया जहाँ से लोग इकट्ठे होते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी 40वां बनाया गया और उसके एहतमाम में दुनिया मुख्तलिफ दूर दूर से सफ़र करके उस इज्तिमा में आते हैं और अपना अक़ीदत का इजहार करते हैं। अरबाईन और ये जुलूस और ये सारे जो प्रोटेस्ट थे वो इंतहाई अमन व अमान से वो वक्त गुजर गया। लेकिन कल ही जो कराची में वाक़ा हुआ कि जामा फ़ारूकिया के जो साहब थे उनको किसी ने कत्ल कर दिया, मैं ये समझता हूँ कि ये दुश्मन की सबसे बड़ी साजिश है। होना तो ये अरबाईन के मौके पर था, लेकिन इसे पोस्टपोन करके कल पर लाया गया और कल उस एक जमात अहले सुन्नत के जो बड़े रहनुमा थे उनको जो कत्ल कर देना, इस बात का इजहार है कि पाकिस्तान में दोबारा फिर मजहबी बुनियादों पर जंग का आगाज़ कराया जाए। और याद रहे कि मज़हब की बुनियाद पर अगर जंग शुरू हो जाए तो उसका इख्तिताम बड़ा मुश्किल होता है। नाजरीन, मैं ये कोशिश करनी चाहिए हम सबको मिलकर कि इस किस्म के हथकंडों से ख़ुद भी बचा जाए और लोगों को भी बचाया जाए। ये इन फितने वाली बातों से ख़ुद भी बचा जाए और पूरी कौम को भी बचाया जाए। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी पुलिस, हमारे जितने भी हुकूमती इदारे हैं, उनका ये काम है कि वो इस किस्म के फितनों को रोकने के लिए वो पहले इक़दाम करें ताकि वो इस किस्म के वाक़ात रोनमाई ना हो सकें। लेकिन हम देखते हैं कि जब कत्ल हो जाता है तो उसकी FIR कभी हम अफ़गानिस्तान के हवाले कर लेते हैं या इंडिया के नाम पर लिख देते हैं। लेकिन होना तो ये चाहिए कि इन दुश्मनों के जो भी इस किस्म के इक़दामात हमारे मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ होते हैं तो हमारे इन इदारों का काम है कि ये उनका कला कामा करें और उन्हें वक्त पर पकड़ लें। अभी इसी खदशे की पेश नज़र हमें ये एहसास है और खौफ आता है कि आइंदा आने वाले दिनों में अब मुखालिफ जमात की किसी बड़े शख्स को इसी तरह कत्ल कर दिया जाएगा और ये मामला फिर बढ़ता जाएगा और जब ये स्ट्रीट में सड़कों पर आ जाएगा तो इसको रोकना बड़ा मुश्किल होगा। मैं ये अपील करूँगा अब इससे अपने इस स्टेज से कि हमारे पाकिस्तान में जितने भी अहले इल्म हैं, साहिब राय हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, लोग हैं, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि हम अमन से रहें और जो इस किस्म के फितने वाले लोग हैं उनको गर्दन से पकड़कर तो एजेंसीज़ के हवाले यानी इस पुलिस के हवाले करना चाहिए ताकि वो अपनी ये जो बार दुश्मनों से पैसे वसूल करके यहाँ कत्लो गारत करते हैं, मुल्क को डिस्टेबलाइज करते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ कोई कौमी सतह पर एहतजाज हो सके, कौमी सतह पर उन लोगों को सज़ा मिल सके। नाज़रीन, इसी हवाले से मैं ये चाहूँगा, देखिए एक सिविलाइज कंट्री जिसको कनाडा कहते हैं, वहाँ तो शियों की वो हुकूमत नहीं है या शियों की आबादी नहीं है, लेकिन उसकी पार्लियामान में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अक़ीदत में जो करारदाद पेश की गई, मैं ये चाहता हूँ कि आप भी उसे सुने और उन्होंने जो अपने पार्लियामेंट में स्पीकर ने उसे पेश करने की इजाज़त दी, ज़रा आप सुनिएगा प्लीज। Thank you, Mr. Speaker. Yesterday marked the day of Arbaeen, which occurs 40 days after the day of Ashura, when Hussein ibn Ali, the grandson of Prophet Muhammad, peace be upon him, was martyred in the Battle of Karbala. Hussein ibn Ali was a 7th century revolutionary leader who sacrificed his life for social justice. The day of Arbaeen is the day on which Hussein's family returned to the land of Karbala to properly bid farewell and grieve their loved ones. Today, 1400 years later, the day of Arbaeen is mourned by millions of people around the world. It is a day to pay tribute to the sacrifice of Hussein for social justice. Large marches are organized in cities across the world to symbolize the eternal nature of Hussein's revolution and to show they stand for social justice, honor, and peace. Yesterday, the March of Arbaeen was also hosted in Calgary by the Husseini Association of Calgary. To commemorate Arbaeen, people from all over the globe participate in the tradition of walking 80 kilometers from Najaf to Karbala every year. Volunteers distribute free food and drinks to those undertaking the pilgrimage and offer places to relax, wash, and sleep. Arbaeen is the largest peaceful gathering in the world.
The number of pilgrims has risen to 25 million despite the threat of terrorists who have vowed to attack this stand for peace and social justice. As the Minister for Culture and Tourism said yesterday, no one should have to worry about their safety when they worship. I'm proud to be part of a government that is committed to standing up against intolerance and ensuring that Alberta is a place for all people of all faiths. Thank you. یہ وہاں کی اسمبلی، وہاں کے ایم پیز، وہاں کے اسمبلی ممبر نے یہ قرارداد پیش کی حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے. تو میں یہ صرف سوال یہ تھا اور مختصر یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اغیار جسے ہم کافر کہتے ہیں، اگر وہ اپنی اسمبلیوں میں امام حسین علیہ السلام کی عقیدت میں اور ان کی شان میں اگر اپنی اسمبلیوں سے قرارداد پیش کرتے ہیں اور پوری دنیا کو سناتے ہیں، تو ہماری اسمبلیز کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ کیا یہ قراردادیں یا اس قسم کے ٹریبیوٹ پیش کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہماری اسمبلیوں میں نہیں ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم آپس میں لڑائیاں کریں، قتل کریں اور جھگڑے کریں. ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ کو لے چلتا ہوں کشمیر میں جو حال ہی میں بی بی سی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، اور کشمیر کی جو چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں پیلٹ گنوں سے ان کی آنکھیں، ان کے جسم کے اعضاء جو معذور کر دیے گئے ہیں، ذرا وہ بھی دکھاتے ہیں. ان کی ٹوٹل تعداد تقریباً 6,500 ہے. ذرا سنیے. یہ ہے ہبا نثار، عمر 2 سال سے بھی کم. ہبا کتھت طور پر سرکشا بلوں کی پیلٹ گن فائرنگ کی چپیٹ میں آ گئی تھی. گولی اس کی دائیں آنکھ میں لگی، کسی طرح اس کی جان بچ گئی. پاس کے محلے میں گولی باری ہو رہی تھی. ہم گھر کے اندر ہی تھے. تھوڑی دیر میں ہمارے گھر کے باہر ہنسا بھڑک گئی. پتھر باز اور سرکشا بل آپس میں بھڑ گئے. ہمارا پورا گھر آنسو گیس سے بھر گیا. ہم اپنے کمرے سے لابی کی اور بھاگے. تبھی ہبا زور زور سے رونے لگی. اس کی آنکھ میں چھرے لگے تھے اور میرے ہاتھ میں بھی. ہبا کی آنکھ سے بہت سارا خون بہہ رہا تھا اور میں اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی. چھرے کی وجہ سے ہبا کی دائیں آنکھ میں چھید ہو گیا. 1 مہینے کے اندر اس کی 2 بار سرجری کرانی پڑی. ہم نے ڈاکٹروں سے پوچھا تھا کہ کیا اس کی روشنی واپس آ پائے گی. ڈاکٹروں نے کہا کہ انہوں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب سب خدا کے ہاتھ میں ہے. ڈاکٹروں نے ہبا کی حالت کے بارے میں کچھ بولنے سے انکار کر دیا. انہیں میڈیا سے بات کرنے کی مناہی ہے. میرا بیٹا رو رو کر کہتا ہے کہ کاش ہبا کی جگہ مجھے گولی لگ گئی ہوتی. میں یہ درد سہ لیتا، لیکن اپنی بہن کو درد سے تڑپتے نہیں دیکھ سکتا. یہ تھی بی بی سی کی رپورٹ جو کشمیر کے ان بچوں کے حوالے سے جو پیلٹ گنوں سے اس وقت زخمی ہیں. یہ تو صرف ایک بچے کی جو مزری تھی وہ دکھائی گئی. اسی کے ساتھ ناظرین میں آپ کو لیے چلتا ہوں. ہم اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہے چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز صاحب. ہم ان کو بھی ٹیلی فون پر لیں گے اور گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے آپ تفصیلاً گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اکرم سہیل صاحب، وہ بھی گلگت اور بلتستان کی یہ صورتحال پر بات کریں گے، اور انہوں نے جو حال ہی میں جو کالم لکھے ہیں اس حوالے سے بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آزاد کشمیر کی عدلیہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہے، انہوں نے جو ابھی حال ہی میں خطاب کیا اور اپنے جو ارادوں کا اظہار کیا یا انصاف کے حوالے سے بات کی، یا آزاد کشمیر میں جو اس وقت جو جسٹس ڈیلے ہے، یعنی وہ اس وقت لوگوں کو سال ہا سال چل کے تو ایک چھوٹے سے ایشو پر بھی فیصلے جو ہے وہ 20 سال لگ جاتے ہیں، لوگوں کو 15 سال لگ جاتے ہیں. تو ہم نے یہ چاہا کہ ان کے حوالے سے بھی بات کریں. لیکن راجہ صاحب آپ کی بھی توجہ میں چاہوں گا کہ آزاد کشمیر کے ہائی کورٹ نے بھی حال ہی میں ایک جو فیصلہ کیا ہے کہ وہ لینٹ افسر جو آزاد کشمیر میں چیف سیکریٹری اور آئی جی پولیس اور فائننس سیکریٹری رہے، ان کو تا حیات آزاد کشمیر سے بھی پینشن ملے گی، ان کو ملازم بھی ملے گا، ان کو گاڑی بھی ملے گی، ان کو یہ الیکٹریسٹی کے جو بل ہے وہ بھی ملیں گے، ان کو ٹیلی فون کے سہولتیں بھی ملیں گی اور 2 نوکر بھی ملیں گے. اس حوالے سے ابھی آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے، میں سمجھتا ہوں کہ ہیٹس آف سلام ہو ہائی کورٹ کی اس دلیرانہ فیصلے پر کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں
جو ہے یہ کالعدم قرار دے دی گئی، تو اس حوالے سے آپ کا کیا تصور ہے؟ یہ بالکل آپ یوں کہیں کہ جو یعنی پاکستان کے چاروں صوبے ہیں یا اس کے ساتھ گلگت بلتستان ہے اور پھر ہمارا آزاد کشمیر ہے، یہ کسی صوبے میں اس طرح کا رواج نہیں ہے کہ کوئی ایک جو چیف سیکریٹری ہے یا جو آئی جی ہے، خواہ اس کی خدمات آزاد کشمیر میں 6 ماہ بھی کیوں نہیں ہے، تو اس کو اتنی بڑی سہولیات دینا، یہ غریب جو ریاست ہے آزاد کشمیر کی، اس کے غریب شہریوں کے اوپر ایک بہت بڑا ظلم تھا۔ تو بہت اچھا فیصلہ وہ کیا ہائی کورٹ نے، اور کم از کم یہ جو ظلم والا جو راستہ تھا اس کو جو یعنی یہ تو حکومت کا کام تھا۔ اس سے آپ کیوں پڑھے، اس سے جو پہلے بڑے ہمارے حکمران آئے ہیں اور ان کو اتنی ضرورت نہ ہوئی ہے کہ اپنا ہی نوٹیفیکیشن واپس میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے حکمران اللہ مولا ہمارے وزیر اعظم نے اور ہمارے پارلیمنٹ نے، انہوں نے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو کسی کو پلیز کرنے کی خاطر اپنی کوئی بڑی چوری چھپانے کے لیے پاکستان سے جو آبزرور، یہ جو لینڈ افسر جاتے ہیں، یہ ایز اے آبزرور جاتے ہیں کہ یہ جو پاکستان پیسے دیتا ہے اس کی تقسیم کس طرح ہو رہی ہے، اس کے آبزرور ہوتے ہیں۔ تو اپنی کسی بڑی چوری کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ ساری فیسلٹیز، ان کو خریدنے کے لیے ان کی فیسلٹیز ایکسٹینڈ کی۔ اس حوالے سے بات کریں، یہ جو ہمارے لینڈ افسر نے کیوں لوگوں کا اس کے اوپر اعتراض تھا کہ یہ جو یعنی ہماری پوری ریاست کے یہ جو مالک بنے ہوتے ہیں، یہ ان سب یعنی آج تک جتنے بھی دیکھے ہیں کہ جو آزاد کے 5-6 جو لینڈ افسران ہیں، کو ان کا پوچھنے والا نہیں، وہ کسی عدالت میں جواب دہ نہیں ہے۔ تو یہ جو بہت اچھا فیصلہ ہوا کہ جو آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے راستہ روکا ہے، اور اس سے بہت ایک اچھا کہ آئندہ کم از کم اس طرح کے ناظرین کم سے میں تھوڑا سا صرف میرے پاس ٹائم بہت مختصر ہے، نوٹیفیکیشن کے مطلب ہر 2 لینڈ افسران کو 2 غیر ممنوع اور 1 ممنوع بور اصلا لائسنس سے استثناء تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد افسران کو 800 فری لوکل کال، 800 یونٹ بجلی، HM325 گیس ہر ماہ دی جا رہی تھی۔ افسران کو ہر ماہ 200 لیٹر پیٹرول، تاحیات ٹریول اور ارزلی کی مراحت دی جا رہی تھی۔ سرکاری گیسٹ ہاؤس مفت تھے، یعنی بہت ساری مراحت تھی جن کو اب ودا تو کر دیا گیا، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ یہ معاملہ احتساب کے پاس جائے کہ وہ کون سا حکمران تھا، کون سا وزیر اعظم تھا کہ جس نے یہ فیسلٹیز ایکسٹینڈ کی، اور اس میں واحد جو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ دیانتدار آئی جی پولیس آزاد کشمیر رہا، جو بشیر میمن صاحب کے نام سے جانے جاتے تھے، انہوں نے یہ مراحت لینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو کیا وجہ ہے کہ باقی سب نے یہ مراحت وصول کی اور آج ان سے ہاتھ دھونا پڑا؟ ناظرین میں یہ چاہوں گا کہ ہم گلگت بلتستان کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے ساتھ لے چلوں اور گلگت کے حوالے سے ہم جان سکیں کہ وہاں کے الیکشن کی صورتحال کیا ہوگی۔ ناظرین ویلکم بیک، میرے ساتھ ہیں گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمشنر جناب راجہ شہباز صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب ہم اس سچ اسٹوڈیو سے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو آئندہ نومبر جو الیکشن آ رہے ہیں اس حوالے سے اپوزیشن تو آج ہی سے دھاندلی اور اس قسم کے الزامات اور اس قسم کی باتیں تو پھیلا رہی ہے، ہمیں اس سے تو فی الحال غرض نہیں رکھنی چاہیے، لیکن یہ جاننا ضرور چاہیں گے کہ اس وقت مجھے یقین ہے کہ آپ کی جو وہ جو فہرستیں تھیں وہ مکمل ہو چکی ہوں گی، ووٹرز فہرستیں، اور جو آپ کے انتظامات ہیں وہ 100% واٹر ٹائٹ اور مکمل ہیں؟ بالکل جناب، میرے بالکل صاف شفاف اور ٹرانسپیرنٹ اور آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کی میں نے پوری تیاری کی ہے۔ الیکٹورل تحت پریمنری طور پر میں نے ان کو آوازاں کیا، اس پر آبجیکشن آ گئے، وہ ہم نے کلیئر کیا، کرنے کے بعد پھر فائنل پرنٹ کرایا، پھر الیکشن پروگرام دے دیا۔ 15 نومبر کو الیکشن ہو رہا ہے، وہاں میں نے آل پارٹیز کانفرنس میں نے بلایا، 1 اکتوبر کو تمام نے اطمینان کا اظہار کیا۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ادھر پاکستان میں بیٹھ کر 650 کلومیٹر دور سے بولتے، جبکہ وہاں پر ان کے اپنے نمائندے جو صدور بیٹھے تمام پارٹیوں کے، وہ آ کر میرے شکریہ ادا کرتے ہیں اس انتظامات پر۔ تو ان کو کیسے ایک مہینے ان کو کہاں سے غیبی علم ہوتا ہے؟ دندلی کا ایک مہینے ابھی 15 نومبر کو الیکشن ہے، 1 مہینے 10 دن پہلے کیسے ان کو یہ کوئی نجومی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیسے پتا؟ وہ آ کر مجھے بتائے کون دندلی کرتا ہے، ابھی بتائے، اس وقت بتائے، وہ میں اس کو میں ختم کروں گا۔
اور بعد میں اپنے لیے کبھی ایک لوگوں میں وہ پیدا کرتے ہیں جان پیدا کر کے اپنے لیے وہ بناتے ہیں ابھی سے ہی لوگوں میں جو الیکشن کے دوران جو امن و امان کے کبھی اجازت نہیں دے دوں گا میں کبھی ان کو اجازت نہیں دے دوں گا اس طرح میرے علاقے کو خراب کرے میں اس وقت ان سب پر پابندی لگایا پاکستان سے کوئی نہ منسٹر آئیں گے تو نہ کوئی وہ آئیں گے مطلب یہ ممبران جہاں پارٹیوں کے صاف شفاف اور اپنا لوکل ادھر پارٹیوں کے ساتھ ہی ایک الیکشن کرانا چاہتا ہوں اگر مداخلت کرے کہ حالات کو سبوتاج کر کے ادھر حالات خراب نہ کرے یہ پیدا نہ کرائے وہاں پر بے چینی پیدا نہ کرائے راج صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے جو ووٹر فہرست ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اب اس کے اوپر کوئی اعتراض کوئی تو نہیں ہے ووٹر فہرست حتمی ہے سے ہم نے نیٹ کلین A1 کر کے ہم نے 2018 میں پاکستان میں الیکشن ہوا ایڈمنسٹریٹو بلاک سے سنسس بلاک میں لا کر میں نے وہی سسٹم نے نرائج کیا ہے اور اچھا یہ بتاؤں اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو امن و امان قائم کرنے کے لیے آپ نے کیا حکمت عملی بنائی ہے آپ فوج کی نگرانی میں الیکشن کرائیں گے کیا جو پاکستان پر الیکشن ہوا تھا اسی طرح پولنگ سٹیشن کے اندر بھی فوجی اہلکار موجود ہوگا آپ اس پہ ذرا تھوڑا سا ناظرین کو بریف کیجئے گا بالکل اس کے بارے میں میری یہ ہے بہترین وہاں پر کیئر ٹیکر غیر سیاسی کیئر ٹیکر اچھی گورنمنٹ ہے ہم مل کر وہ کر رہے ہیں امن و امان بھی ہے سب کچھ ہے انشاءاللہ سیکورٹی پوری اچھی طرح ہوگی اور سیکورٹی کا بھی ہم نے ڈائریکشن ایشو کیا ہے صحیح وہ طریقے سے ہوگا میرے پاس پولیس بھی ہے رینجر ہے سب ہے میرے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے جی راجہ صاحب بہت مہربانی آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہے ہم آئندہ بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو زحمت دیتے رہیں گے تھینک یو ویری مچ بینگ ود اس تھینک یو ناظرین چھوٹا سا ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے اور ہم آزاد کشمیر کے ایک سینئر شاعر ہیں سینئر سیکریٹری ریٹائرڈ ہے ان سے گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک جو انہوں نے تجویز رکھی ہے عوام کے سامنے اس پر ہم ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اسٹے ود اس پلیز ناظرین یہ ہم نے رائے صاحب ہم نے مختصر صاحب یہ چاہیں گے کہ جو چیف الیکشن کمشنر راجہ صاحب نے جو فرمایا ہے کہ میں قطعاً کسی بندے کو یہ الزامات اور اس قسم کی جو بےہودگی پھیلانے کی اجازت نہیں دوں گا اگر کسی کو کوئی کمپلین ہے تو وہ ڈائریکٹلی میرے پاس آئے کہ اس کے پاس کیا شواہد ہیں کہ یہاں گلگت میں دھوندلی ہوگی اس حوالے سے سب سے اہم بات جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آج کے بعد کوئی وفاقی جو وزیر ہے نہیں کوئی بھی وفاقی وزیر ہے گلگت کے الیکشن مہم میں اب وہ نہیں جائے گا وہ کسی وفاقی پارٹی کا جو سربراہ ہے بلاول بھٹو ہیں شہباز شریف صاحب ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اس نے کہا میں نے پاکستان کی سیاسی قیادت کے اوپر پابندی لگا دی ہے وہ ابھی گلگت بلتستان کے کسی اپنی جماعت کے جلسے سے خطاب نہیں کرے یہ ایک اچھی بات ہے یعنی اس نے کہا بے شمار ان کے پاس ہمارے پاس ثبوت موجود ہے تو آج انہوں نے چیف الیکشن کمشنر صاحب نے اس کو رد کیا اور کہا کہ اگر کسی کو الزامات میرے پاس آئے لیکن سب سے اہم بات کیا کرتی صاحب کہ یہ جو 15 نومبر کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ تیسری اسمبلی کے الیکشن ہے 2 اسمبلیوں کے پہلے الیکشن ہوئے ہیں نا یہ 15 نومبر کو ابھی جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت پچھلے الیکشن ہے پی ٹی آئی کی 1 سیٹ تھی یعنی جو اس وقت اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو ابھی تک جو یعنی اطلاعات یہ ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اس کے ٹکٹ میں اس کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور وہ جو سارے وزیر تھے جو 5 سال انجوائے کرتے رہے وہ جو اختیارات لیتے رہے وزیر رہتے وہ سارے کے سارے نون لیگ آدھے سے زیادہ نون لیگ کو چھوڑ چکے ہیں اس میں 6 اسپیکر سمیت 6 سابق وزیر اور سینئر قائدین وہ سارے کے سارے یعنی دوسری جماعتوں میں شامل ہوئے اور اس میں غالب اکثریت آ گئی پی ٹی آئی میں تو اب تک اطلاعات یہ ہیں کہ جو یعنی جے یو آئی کے ہیں مسلم نون کے ہیں یا جو پچھلی حکومت کے غالب اکثریت وزراء آنے والی حکومت میں بھی شمولیت کے لیے پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں اور اس وقت جو ہے نا بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی گلگت بلتستان میں اس وقت یعنی آنے والے وقت میں حکومت جو ہے اس وقت جو وہ آگے بڑھ رہی ہے پی ٹی آئی کی پوزیشن سٹرانگ ہے اور وہ آگے بڑھ رہی ہے اور نون لیگ تیسری پوزیشن میں ہے وہ افسوس بات یہ ہے کہ جو 5 سال حکومت کرتے رہے ہیں حفیظ الرحمان صاحب کی وہ سربراہی میں تو وہ ان کے سینئر قائدین جو ان کے اپنے یعنی پارٹی کے کارکن تھے وہ بھی بیچ میں سے بھاگے ہیں سارے رائے صاحب میرے ساتھ اکرم سہیل صاحب ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک انتہائی علمی اور ادبی شخصیت ہے
حال ہی میں انہوں نے گلگت بلتستان کے حوالے سے بہت سارے اخبارات میں کالم لکھا، لیکن آج جنگ میں بھی بڑا پرومیننٹ ابھی جو گلگت صوبہ کا ہوا تھا تو یہ بھی ایک سیاسی ایک نعرے کے طور پر الیکشن جیتنے کے لیے کوئی بنا نہیں سکے گا، یعنی یہ جو تھا گلگت بلتستان کا صوبہ ڈیبیٹ تھی، لیکن جا رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے جو تجویز دی ہے، تجویز بڑی صاحب ہے، یہ پروٹیکٹریٹ اسٹیٹ ہے کہ اس حوالے سے ان کا ہم یہ چاہیں گے کہ وہ اپنی اس آئیڈیا یا اپنی اس تھیوری کو عوام اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرے، تاکہ شاید اتر جائے ایک اچھی بات ہمارے جو ارباب کیا اقتدار ہے۔ تو جی اکرم صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہم نے کوشش کی کہ آپ کا میسج جو ہے وہ عوام پہلے سمجھ لیں، اور اقتدار والے جو ہیں وہ سمجھنے میں بڑی تاخیر سے کام لیتے ہیں، لیکن بہرحال شاید عوام کی توسط سے وہ بھی سمجھ سکیں۔ تو آپ نے یہ جو پروٹیکٹریٹ اسٹیٹ کے حوالے سے ایک آپ مسلسل لکھ رہے ہیں اور بڑی اچھی صاحب تجویز ہے، تو اس حوالے سے اگر آپ تفصیلاً بیان کریں، اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ایک مستقبل میں شاید ایک نیا فارمولا سامنے آ جائے۔ شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اس بڑے کرنٹ ایشو پہ جو ہمارے گلگت سے متعلقہ ہے، اور آج یہ جنگ میں بھی انہوں نے اس آرٹیکل کو چھاپا ہے۔ اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ جو گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنانے کی تجاویز ہیں، یہ سی پیک کے حوالے سے چین کی جانب سے جب یہ سی پیک پہ کام شروع ہوا 3-4 سال پہلے سے، تو یہ اسی وقت سے آنا شروع ہو گئی تھی، اور اب خاص طور پر بھارت کی جانب سے آنے والی ان اطلاعات سے کہ بھارت اپنی مرکزی پارلیمنٹ میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے نام پر خالی سیٹیں مختص کر رہا ہے تاکہ وہ ان علاقوں کو اپنا آئینی حصہ جتا سکے، یہ صورتحال سی پیک کے منصوبوں پر عمل درآمد کو بھی مشکل بنا سکتی ہے۔ تو اس پس منظر میں یہاں یہ تجاویز گردش کر رہی ہیں کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کے آئین میں ترمیم کر کے انہیں بھی پاکستان کا عبوری صوبہ بنا دیا جائے۔ ان تجاویز پر اگر عمل کریں گے تو اس کے منفی پہلو ہمیں پیش نظر رکھنے چاہیے کہ سب سے پہلے اعتراض تو یہ ہوگا۔ اکرم سہیل صاحب یہ بتائیں وہ جو مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی ہے، وہاں تو کب سے 24 سیٹیں آزاد کشمیر کے لیے گلگت بلتستان کے خالی ہیں، تو وہ تو اس کا جواز تو ابھی کوئی نیا تو نہیں ہے، وہ کشمیر کی اسمبلی میں تھا، اب جو رکھ رہے ہیں وہ بھارت کی جو مرکزی اسمبلی ہے۔ ظاہر یہ پورا علاقہ یہ جو 5 اگست کا اس کا اقدام تھا، اس میں 5 اگست کے اقدام میں تو پوری ریاست جموں کشمیر ہندوستان نے اپنے اندر مرج کر دیا ہے، آزاد کشمیر بھی ہے، گلگت بلتستان بھی ہے، تو ظاہر یہ تو اس میں شامل ہوں گے۔ اور اب انہوں نے جو ابھی اطلاع ہے کہ وہ وہاں پر گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لیے خالی سیٹیں بھی اسمبلی میں، یہ نیا امینڈمنٹ اور کرنا چاہتے ہیں وہ۔ تو اس صورتحال میں جو ابھی ہمیں ایک خاص چیز کا جو خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں پاکستان کے زیر انتظام جو علاقے ہیں ان کے ساتھ اسی کی کاپی کر کے ہمیں بھارتی اقدامات کو جوازیت نہیں دینی چاہیے، بلکہ خود بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں رائے شماری کے بغیر اور وہ کہیں گے جی کہ پاکستان نے بھی تو اسی طرح اس کو شامل کر لیا ہے، تو اس طرح دنیا میں مسئلہ کشمیر پر وکالت کرنے کا جو ہمارے پاکستان ہمارا بھائی ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ وہ کھڑا رہا ہے، اس کی بھی انٹرنیشنلی وہ بھی ویک وکٹ پہ آ جائے گا۔ اچھا اکرم سہیل صاحب یہ بتائیں کہ پیدا ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان کو آئین پاکستان میں اگر شامل کرنا ہے تو وہ کیا تقاضے ہیں کہ ہم ان کو پورا کریں کہ ہم بھارت کے ساتھ جا کر کھڑے نہ ہوں اور ہم کشمیریوں کی جو لاکھوں جانوں کی قربانی بھی ہیں وہ بھی رائے گانا جائے۔ اکرم سہیل صاحب آپ خود وزراء اعظم کے ساتھ اہم عہدوں پر بھی رہے ہیں، تو یہ جو آزاد کشمیر کی قیادت ہے یا جو بیس کیمپ کی حکومتیں رہی ہیں، آج تک انہوں نے 28 اپریل 1949 کے بعد انہوں نے گلگت بلتستان کی طرف دیکھا نہیں ہے، گلگت بلتستان لوگوں کے مسائل کی حل کی طرف آزاد کشمیر حکومت کی طرف سے کوئی تجویز نہیں آئی ہے، آزاد کشمیر کوئی آل پارٹی کانفرنس کی شکل میں نہیں آئی ہے، تو پھر جب آزاد کشمیر کے لوگ جب انہوں نے اس ایریے کو چھوڑ دیا تو پھر یہ لوگ کیا کریں، یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ پھر دیکھیں یہی ان لوگوں کو گلا ہے، گلگت بلتستان کے لوگوں کو، کہ آپ یہ 70 سال میں آپ بتائیں کہ آپ کے کتنے لوگوں نے ہمارے یہاں پر وزٹ کیا ہے۔ تو اب جب ہمارے لوگ جو ادھر آزاد کشمیر میں یا اسلام آباد میں جا کر کہتے ہیں کہ گلگت کو صوبہ نہ بناؤ اور جلوس نکالتے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے کبھی دکھ درد میں شامل نہیں ہوئے، آپ ہمارے بارے میں فیصلہ کیوں کر سکتے ہیں کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے تو کیا نہیں کرنا۔
تو اس صورتحال میں جو لیکن ہمارے بھائی ہیں وہ ہمارا دکھ درد ان کا اور ہمارا ایک ہے. سر پریسائزلی ہمارے پاس وقت کم ہے, پریسائزلی آپ اپنا جو ہے فارمولا وہ ذرا ناظرین کے ساتھ میں جو میرے جی یہ 4 نکات ہیں اس میں فارمولے میں. پہلا یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی جو موجودہ حیثیت یہ معاہدہ کراچی کی مرہون منت ہے جی, جو حکومت پاکستان آزاد کشمیر حکومت اور آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے مابین عمل میں آیا تھا. کیونکہ جب تک کوئی ماتحت علاقہ جو کسی ساورن ریاست کے زیر انتظام ہو اور آئینی حصہ نہ ہو, وہاں پر ساورن ریاست اپنے اختیارات استعمال نہیں کر سکتی جب تک کہ اس خود مختار علاقے کے ساتھ ایک سوشل کنٹریکٹ نہ کرے. اور اس معاہدے کی روشنی میں وہ آئینی اختیارات وہ حاصل کرتی ہے تاکہ ان کے ساتھ, اور یہ معاہدہ کراچی کی بنیاد یہی تھی کہ وہ جب تک ان کے ایک سوشل کنٹریکٹ نہ کرتے. تو اب جو صورتحال ہے اس میں بھی ایک اسی معاہدہ کراچی کی جو ہے نا جی بیس پہ ہمیں ایک نیا سوشل کنٹریکٹ کی ضرورت ہے, اور وہ سوشل کنٹریکٹ ہونا چاہیے گلگت کے جو اسمبلی ہے اس کی بنیاد پر جو بنی ہوئی حکومت آزاد کشمیر اور حکومت پاکستان کے درمیان. اور وہ جو میرا نظریہ ہے وہ ایک پروٹیکٹوریٹ سٹیٹ کا ہے کہ حکومت پاکستان بطور پروٹیکٹوریٹ سٹیٹ اور گلگت کو پروٹیکٹڈ سٹیٹ کا درجہ دے, اور اس طرح اس خطے کو عبوری صوبہ بنائے بغیر اس علاقے کو حکومت پاکستان کی سوزرینٹی یعنی اس کے زیر انتظام ایک ایسا علاقہ پروٹیکٹڈ سٹیٹ کی یا حضانتی ریاست بھی اس کو اردو میں کہتے ہیں, اس میں حکومت پاکستان کا اقتدار اعلیٰ بھی وہاں پر قائم ہوگا. اور یہ جو ایک نیا سوشل کنٹریکٹ ہوگا اس کو حکومت پاکستان اپنے پاکستان کے آئین میں جو ہے وہ شامل کریں. اس طرز پر جو صوبہ بھی نہیں بنے گا اور پاکستان کے آئینی انتظام کے اندر بھی آ جائے گا. میرے پاس ٹوٹل کوئی 10 سیکنڈ رہ گئے, پلیز ذرا پریسائزلی بتائیے. جی, تو یہ بنیادی طور پر اس کا یہ ہے جی کہ بغیر صوبہ بنائے حکومت پاکستان کا اگر اس کو پروٹیکٹڈ سٹیٹ اور حکومت پاکستان پروٹیکٹوریٹ سٹیٹ کے طور پر ان کا آپس میں ایک نیا سوشل کنٹریکٹ کریں تو ہم یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے جو حکومت پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے, اور ہم وہ صوبہ بنا کے بھارت کے ساتھ جو ہے نا وہ بھی نہیں کھڑے ہوں گے, اور ہم کشمیریوں کا بھی جو اعتماد ہے حکومت پاکستان پہ وہ قائم دائم رہے گا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, پچھلے دنوں امریکہ کے جو جریدہ ہے فارن پالیسی کے حوالے سے اس میں بھارت کے دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ روابط کا ایک انکشاف ہوا ہے. داعش اور انڈیا کے, جی ہاں, داعش اور اس کا, اور انہوں نے ایک تفصیل اس کے ساتھ لکھا ہے, اور اس حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو عراق میں ہو رہا ہے یا اس وقت جہاں بھی داعش کی جو ایک آرگنائزیشن ہے اسے انڈیا سپانسر کر رہا ہے, اور وہ انڈیا کی پیداوار چیز ہے, اور وہی ابھی افغانستان میں اور پاکستان میں بھی کچھ عرصہ وہ آئے سرگرم رہے, لیکن ہماری ایجنسیوں نے ان کو پکڑ لیا. لیکن بہرحال دشمن کا تو چونکہ ایک ہتھ کنڈے جو ہیں وہ مسلسل ہوتے ہیں, وہ تسلسل کے ساتھ جاری و ساری رہتے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جریدے امریکن یہ جو فارن پالیسی کا یہ جریدہ ہے, اگر اس کو گورنمنٹ آف پاکستان میں سمجھتا ہو کہ اسی بیان کو لے کر پوری دنیا کو بتائے کہ کشمیر کے ساتھ جو انڈیا کر رہا ہے اس رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کیا وہ پوری دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد انڈیا نہیں ہے اس وقت اس رپورٹ کے مطابق. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ امریکہ کہہ رہا ہے, اور اگر امریکہ یہ کہہ رہا ہے تو وہ کسی ثبوت کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہے. تو اس پر ہمارے عرب بھائیوں کو, ہماری امہ کو بھی دھیان رکھنا چاہیے. اگر وہ نہیں رکھیں گے تو وہ خود بخود سونر اور لیٹر وہ بھی تباہ ہو جائیں گے, انہی کی نظر ہو جائیں گے, انہی کی یہ جو پیدا کردہ تنظیمیں ان کی نظر ہو جائیں گے. تو جی راج صاحب, یہ جو دہشت گردی ہے یہ دیکھو کہ یہ تو حکومت پاکستان یا جو ہمارے خفیہ ادارے ہیں یہ گزشتہ 20-22 سالوں سے پیٹ رہے ہیں, دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہندوستان انتہا پسندی کر رہا ہے, ہندوستان دہشت گردی کر رہا ہے, ہندوستان جو کچھ کشمیر میں کر رہا ہے, ہندوستان جو کچھ افغانستان میں کر رہا ہے, ہندوستان جو کچھ پاکستان میں کر رہا ہے, تو دنیا اس کے اوپر یقین نہیں کر. اس لیے اس نے ایک جمہوریت کا اور سیکولرزم کا ایک جعلی سا لبادہ اڑا ہوا تھا. یہ بہت اچھا ہوا کہ عمران خان صاحب نے 2 سالوں میں, اگر باقی جو ناکام ہوا نہیں ہوا, جو اس کے معاشی پالیسیاں کیا ہوا, لیکن عمران خان صاحب نے جس صفائی کے ساتھ بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا, RSS کا چہرہ بے نقاب کیا, جرأت مندی کے ساتھ انہوں نے دنیا کے جس فورم پہ بھی گئے ہیں انہوں نے دنیا کو خبردار کیا
یہ جو RSS کا حکمران ہے، یہ جو RSS کی حکومت ہے، اس سے نہ صرف پاکستان پوری دنیا کے سلامتی خطرے میں. آج جو امریکی یعنی وزیراعظم ہے، اس عمران خان صاحب کے موقف کی تصدیق کی ہے. اور اب عالمی برادری کو چاہیے وہ ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن وہ یعنی اس میں سے کمیشن تشکیل دے اور ان سارے حقائق کا جائزہ لے. اور اقوام متحدہ انسانی حقوق کمیشن جنیوا پہلے سے بھارت کو بار بار مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھے مقبوضہ کشمیر جانے کی اجازت دیں. میں جو وہاں پر جو مطلب جو گمنام قبر ہیں، میں ان کی تحقیقات کرنا چاہتا ہوں، وہاں جو انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کی تحقیقات، لیکن ہندوستان 2 سال سے اجازت نہیں دے رہا. ناظرین، حال ہی میں جو ایک ہمارے جنرل تھے، جنرل عثمانی، وہ کور کمانڈر کراچی بھی رہ چکے ہیں اور وہ چیف آف آرمی سٹاف بعد جو سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے وہ یہاں GHQ میں بھی رہے، اور 35 سالہ پرانی گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہوئے سڑک پر ہارٹ اٹیک ہوا اور انہوں نے اپنی جان اللہ کے یہاں سپرد کر دی. یہ وہ جرنل ہیں جس کی دیانتداری پورے پاکستان میں مشہور تھی. ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان آرمی کے جرنل جو ہیں وہ کھا چکے ہیں، بڑا تباہی پھیر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں ایسے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں جو کل ہی کی بات ہے کہ سب سے زیادہ انفلوئنشل جو جنرل تھا لیفٹیننٹ جنرل، وہ یہ جنرل عثمانی تھے. اور ان کی جو موت ہوئی ہے یا جو گاڑی چلاتے ہوئے جس طرح ہوئی ہے، اس گاڑی کو دیکھ کر تو احساس ہوتا ہے کہ کرپشن کا جو طوفان ہے وہ آرمی کی طرف نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے سیاستدانوں کی طرف ہے. کوئی ایک سیاستدان جس نے صرف 1 سال اسمبلی میں لگایا ہو، اس کی لائف سٹائل اور اس کے پاس اثاثے دیکھ لیے جائیں اور ان آرمی والوں کے پاس دیکھ لیے جائیں تو پتہ چل جائے گا قوم کو کہ سب سے زیادہ کرپٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ کون ہے. اس وقت ہمارے سیاستدانوں نے، ہماری سیاسی پارٹیوں نے جس طرح سے پاکستان کو لوٹا ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. لیکن میں یہ اس اپنے پروگرام کی توسط سے یہ گزارش کروں گا عمران خان صاحب سے کہ عمران خان صاحب، آپ صرف ایک قانون پاس کر لیں، آپ کی ساری کرپشن ختم ہو جائے گی. آپ کے وزراء سارے لوگ کہ اسمبلی میں یہ قانون پاس ہو کہ ہمارا آج کے بعد جو اسمبلی ممبر ہوگا وہ صرف قانون سازی کے لیے اسمبلی میں آئے گا. وہ اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں، کوئی پیسے نہیں، کوئی چیز اس کو نہیں دی جائے گی. آپ کو یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. میں اسی پر ختم کرتا ہوں. آئندہ ہفتہ پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.